देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हम सब तो नहीं सोएंगे, मतलब नहीं मरेंगे, मगर सब बदल जाएंगे। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का, यानी हमेशा की ज़िंदगी का जामा पहने। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का, यानी हमेशा की ज़िंदगी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फ़तेह का लुक्मा हो गई। यानी मौत कहते हैं, हे मौत तेरा डंक कहाँ है? तो मौत का डंक गुनाह है, ठीक है। तो डंक किसका होता है? सांप का, ठीक है। तो मौत वो सांप है और उसका जो मौत का डंक जो है वो गुनाह है, और गुनाह का जोर है वो शरीयत है। तो इस बात को खुदा ने मतलब जोड़ा है, मर्ज किया है, निशान दिया है समझने के लिए। जो गर्भ धारण औरत का, यानी जो हम बदल जाएंगे, हयात अब्दी का जामा पहनेंगे, कैसे? यही आज हम इस विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं, रूहुल कुद्स की मदद से, मुकाशफा की रूह से, मसीह ईसा के फजल और सच्चाई के अधीन। यानी जब औरत औलाद पैदा करने को होती है तो वो एक नई देह के पैदा करने को तैयार होती है, यानी नई देह को पैदा करती है, यानी नई जिंदगी को। तो उसमें उस जिंदगी को नई देह मिलती है जो पैदा होने को होती है। लेकिन वो औरत उससे पहले दर्द से गुजरती है। जब औरत जनने लगती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची। लेकिन जब बच्चा पैदा हो चुकता है तो इस खुशी से कि दुनिया में एक आदमी पैदा हुआ, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है? और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि बदकार यस्सु के साथ फिरदौस में हो? क्योंकि वो अपना दर्दे हमल सह चुका था, वो सज़ा पा चुका था। दूसरा उसने ये कहा, क्योंकि यीशु ईमान से खुश होते हैं
اور ایمان کے بغیر خداوند کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہت میں ہے تو مجھے یاد کرنا۔ یعنی وہ درد میں ہے، سزا میں ہے، لیکن وہ کیا بول رہا ہے؟ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہت میں ہے تو مجھے یاد کرنا۔ کوڑوں کے زخم سے بدی دور ہوتی ہے اور مار کھانے سے دل صاف ہوتا ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ تو یہ ہے پیڑا، درد حمل، یعنی جننے کا درد۔ پھر ابراہیم نے بھی درد حمل سہا، یعنی جننے کا درد سہا۔ کیسے؟ وہ بھی اس پروسیس سے گزرے جب انہوں نے اسحاق کی قربانی دی۔ پھر اس طرح مریم، جب مریم حاملہ تھی تو کتنی مصیبت ان کے پیچھے تھی، اور یوسف نے بھی درد حمل سے گزرا۔ وہ یوسف بھی درد حمل سے گزرا تو ہی مصر کا بادشاہ ہوا۔ تو یہ ہم سنسارک ریتی کے طور پر جسمانی نیت سے کسی سنسارک عورت کے بارے میں بات نہیں کر رہے، بس یہ ایک تمثیل ہے، ایگزامپل ہے، ادھارن ہے کہ اس بات کو، دے کو بدلنے کو ہم پرڈکٹ کیسے کریں، یعنی اس کی کلپنا کیسے کریں کہ کیسے بدلیں گے۔ تو یہ ہمیں خدا نے کلپنا پرووائڈ کی ہے، ہم اس چیز کی کلپنا کر سکیں کہ دے کیسے بدلے گی۔ تو یہ ایگزامپل ہے کہ جب ناشوان دے جلالی دے میں بدلے گی تو اس وقت موت کے درد احساس سے گزرتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سچ میں مر کے بچے کے ساتھ پھر زندہ ہوتی ہے، عورت کی بات کر رہی ہے۔ اس لیے لکھا ہے ہم سب نہیں سوئیں گے، یعنی نہیں، سنسارک ریتی سے نہیں مریں گے، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، بس اس موت کی پیڑا سے گزرنا ہوگا جیسے ایک حاملہ عورت گزرتی ہے۔ تو اس پروسیس کو روح القدس نے ایسے ہی بیان کیا ہے اور سمجھایا ہے مکاشفہ کی روح میں۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حاملہ کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گے اور تیری رغبات اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ روحانی عورت یعنی کلیسیا کا شوہر مسیح ہے۔ اگر ہم روح کے طور پر ابدی جلالی جسم میں بدل جاتے ہیں تو ہماری جو رغبات ہے ہمارے شوہر مسیح یشوع کی طرف ہوگی۔ اگر ہم جسم کے مطابق گناہ آلودہ دیہ میں ہوں گے تو ہم پر گناہ بادشاہت کرے گا اور ہماری رغبات گناہ شریر کے شوہر کی طرف ہوگی۔ تو اس کلام میں یہی مکاشفہ ہے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جو روحانی وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے اور روحانی نیت زندگی اور اطمینان۔ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ مگر لکھا ہے تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ مسیح کی روح تم میں بسی ہوئی ہو۔ اگر مسیح کی روح تم میں بسی ہوئی ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یشوع میں زندہ سمجھو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ پر جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانییل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے۔ مگر ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہو۔ تو یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو مسیح میں دکھ اٹھا رہے ہیں، جو ایمان میں دکھ پا رہے ہیں۔ مگر ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہو اور جو دودھ پلاتی ہو۔
مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ دودھ پلانے کا مطلب جو نئے نئے مسیح میں ایمان لائے، تو ان کے لیے یہ افسوس ہے۔ تو یہ ساری تمثیل ہے، اگزامپل ہے روح القدس کی مدد سے۔ پھر یاد دلا دوں، یہ ان کے لیے ہیں مصیبتیں جن کی دہ بدلنی ہے، یعنی گناہ آلودہ بدن سے راست بازی کا بدن، یعنی روحانی بدن، جلالی بدن۔ اور یہ ہوگا نہیں، یہ جن کے ساتھ ہونا تھا ہو چکا۔ اس میں سے سب سے پہلے اور پلوٹے ہیں مسیح یشوع۔ آپ کی دہ جلال کو کیسے پہنے؟ دکھ درد سے تم مسیح لوگ بھاگتے ہو، کیونکہ کلام میں صاف صاف لکھا ہے دکھ سہو گے تو ہی جلال پاؤ گے۔ تو اگر درد سے ہی نہیں گزرو گے، پیڑا سے نہیں گزرو گے، تو دہ اس ابدی دہ کو کیسے حاصل کرے گی؟ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ تو نیا انسان کیسے پیدا ہوا؟ جب اس نے یعنی یشوع مسیح نے درد سہا صلیب پر۔ جس طرح جننے والی عورت درد سہتی ہے، اسی طرح اس نے صلیب پر درد سہا، تو پھر اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دی، تو پھر نیا انسان پیدا ہوا، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کے ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مارخانے سے تم نے شفا پائی۔ کیونکہ خدا کی بادشاہت باتوں پر نہیں ہے، بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، کیونکہ میری دانشت میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ، بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اے نادانوں اور نبیوں کی ساری باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو، مطلب سست ایمان والو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ بھر رہے ہیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث، اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ۔ ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو۔ اور سخت غذا پوری عمر والے کے لیے ہوتی ہے، جن کے حواس کام کرتے کرتے نیک و بد میں امتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت
کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لپالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلے سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی، کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا، لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ مردے کس طرح جی اٹھتے ہیں اور کیسے جسم کے ساتھ آتے ہیں؟ اب ایک فانی بدن یعنی جسم ہے، سنسارک یعنی گناہ آلودہ جسم، آسمانی بھی جسم ہے اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے، زمینیوں کا اور۔ آفتاب کا جلال اور ہے، مہتاب کا جلال اور، ستاروں کا جلال اور، کیونکہ ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو جس میں یہ جسمانی کام ہے وہ بدن گناہ میں زندہ ہے اور روح میں مردہ ہے، یعنی سچائی میں، یعنی فضل اور سچائی میں۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، اور جس درخت یعنی دیہ میں یہ پھل پائے جاتے ہیں وہ دیہ گناہ کے سبب سے مردہ ہے اور راست بازی کے سبب میں زندہ ہے، اور جو مسیح یشو کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے، مگر خدا نے جیسا ارادہ کر لیا ویسا اس کو جسم دیتا ہے، اور ہر ایک بیز کو اس کا خاص جسم۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی ہے۔ جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ اب بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہو سکتا اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہوگی، اور موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا۔ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ بس اے میرے عزیز بھائیوں، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہوگی۔ بس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ زمین پر کی چیزوں کے، کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں چھپی ہوئی ہے۔ جب مسیح جو ہماری زندگی ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے۔ بس اپنے ان اعضاء کو، انگوں کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور تم بھی جس وقت ان باتوں میں زندگی گزارتے تھے اس وقت انہی پر چلتے تھے،
لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نہیں بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا، نہ یہودی، نہ ختنہ، نہ نمتونی، نہ وحشی، نہ سکوتی، نہ غلام، نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو، اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے، اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو تمہاری تربیت کے لیے ہے، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے۔ علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابعداری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں۔ اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بھاگو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ تو مسیح عیسیٰ میں آپ سبوں کی سلامتی۔